जी, अस्सलाम वालेकुम. My name is Qasim Umar and I've been part of this academy since past 3 years. काफ़ी एम्बिग्विटीज़ आ रही थी रिलेटेड टू स्क्रीनिंग टेस्ट के स्क्रीनिंग टेस्ट किस तरह का होगा, कितने एमसीक्यूज़ होंगे, क्या नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स काउंट्स होंगी या नहीं होंगी, और टेस्ट कब होगा, क्या एग्ज़ाम्स डिले हो जाएंगे. तो आज चूँकि चेयरमैन एफपीएससी के हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हमारी एम्बिग्विटीज़ को क्लैरिफाई कर दिया. तो पहले हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लेते हैं और उसके बाद हम समरी बना लेंगे और इसके पॉइंट्स एलेबरेट कर लेंगे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड है कैंडिडेट्स की एम्बिग्विटीज से रिलेटेड. तो चलें पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको समराइज कर लेंगे. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए. मेरे साथ चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, मेरे साथ पब्लिक सर्विस कमीशन भी है. ये जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहा हूँ उसका मकसद बेसिकली सीएसएस एग्जाम में जो रीडिज़ाइनिंग या रिस्ट्रक्चर हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और आपके ज़रिए जो कैंडिडेट्स हैं बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि उनको पता चले. ये हमने अगला साल जो 2020 है, अर्ली 2020 में इसको हमने इंट्रोड्यूस 2022 में इसको इंट्रोड्यूस कराना है. ये कैबिनेट ने लास्ट कैबिनेट में परसों ये अप्रूव कर दिया है. वो है बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट. ये स्क्रीनिंग टेस्ट हम क्यों इंट्रोड्यूस कराया है, उसकी एक वजह यह है, काफ़ी वजह है, लेकिन एक वजह यह है कि हर साल तकरीबन कोई फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कोई 40,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और फिर जो एग्जाम्स के लिए बैठे वो 18,000 कैंडिडेट्स बैठे. उसका नुकसान क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सारे 40,000 के लिए लॉजिस्टिक्स और बंदोबस्त करता है. एक तो उस पर रिसोर्सेज, फिर उसके लॉजिस्टिक्स, उसका बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज होता है, लेकिन उसके आधे भी एग्जाम में बैठते नहीं हैं. तो एक तो ये कि हम फिल्टर आउट करना चाहते हैं, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इससे फिल्टर आउट हो जाएंगे. इसमें जो दूसरा एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी जो एग्जाम साइकिल है कमीशन का, सीएसएस का, वो 20 महीने में ये कंप्लीट होता है. इस स्क्रीनिंग टेस्ट के इंट्रोडक्शन से ये 12 महीने में आ जाएगा. तो ये एक तो इनकी जो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी. दूसरी बात है कि कैंडिडेट्स के लिए ये उनके लिए उनके बेनिफिट में है कि उनको 2-2 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा हर एग्जाम के लिए, सिर्फ 1 साल उनको इंतजार करना पड़ेगा. तो ये एक मेजर बेनिफिट है फॉर द स्टूडेंट्स. इसमें लास्ट ये जो समरी है ये एक दफ़ा पहले कैबिनेट में आई थी और कैबिनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया था. उसमें बेसिकली 2 रीजंस दिए गए थे और मेरे ख्याल में बड़े वैलिड रीजंस थे. एक तो ये था कि इसमें जो एग्ज़ाम है, कैबिनेट का ये ख्याल था कि ये एग्ज़ाम जो है ये जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनके लिए ये डिसएडवांटेज होगा, उनकी नुमाइंदगी और भी कम हो जाएगी सीएसएस में. जो एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल जीआरई या सेट टाइप का एग्ज़ाम का, ये उनका ख्याल था कि ये इससे उनकी नुमाइंदगी कम होगी. और उस वक्त ये भी था कि उस वक्त चूँकि एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका था, इनका जो एडवर्टाइज हो चुका था, तो वो भी कैबिनेट का एक वैलिड होता है कि अब चूँकि अनाउंस हो चुका है तो स्टूडेंट्स को कैंडिडेट्स को टाइम कम मिलेगा. वो समरी वापस गई, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस पर काफ़ी काम किया, काफ़ी डेटा एनालिसिस उनका किया. एक तो ये है कि अभी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसकी डिटेल्स आपको चेयरमैन साहब भी बताएंगे. वो बेसिकली नॉलेज बेस्ड होगा, स्किल बेस्ड नहीं होगा. और उसका पासिंग मार्क्स जो है 33% होगा, उसको कम रखा गया इन्होंने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुमाइंदगी मिल सके. और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब्जेक्ट्स एक पेपर होगा 200 मार्क्स का, और सब्जेक्ट्स वही होंगे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं.
سو کمپلسری سبجیکٹس تو ویسے بھی اس کے بعد اگر آپ ایک کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں تو آپ یو آر آؤٹ آف دی سسٹم. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے وہ نہیں کی. سو اینڈ دین جو ڈیٹا انہوں نے ہمیں دیا کیبنٹ کو کہ لاسٹ 5 سال میں جو بیکورڈ ایریاز ہے، فار ایگزامپل بلوچستان، AJK ہے، ایکس فاٹا ہے، رورل سندھ ہے، ان کا ڈیٹا جب ہم نے ان سے لیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ واقعی جو ہے وہاں پہ ریپرزنٹیشن ٹھیک ہوگی کہ نہیں. تو یہ جو میرے پاس یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، لاسٹ جو ایگزام ہوا تھا اس میں آزاد کشمیر سے کمپلسری سبجیکٹس میں 331 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے تھے. اسی طرح بلوچستان سے 600 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے تھے، ایکس فاٹا سے 307 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے تھے، اور گلگت بلتستان سے 283 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے تھے. اسی طرح باقی اگر آپ 2019 میں چاہے 2000 تو کافی ریپرزنٹیشن ہے کمپلسری سبجیکٹس میں. اور انہوں نے ٹیسٹ بھی، جس طرح میں نے بتایا، صرف کمپلسری سبجیکٹس میں ہی رکھا ہے. سو میرے خیال میں یہ ایک میجر ریفارم ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ 1947 کے بعد پہلی دفعہ یہ ریفارم ہے. ان چھوٹے موٹے ریفارم ایسے ہوئے ہیں کہ سبجیکٹس ان میں چینج کیے ہیں، لیکن اس قسم کا جو نئی چیز آپ انٹروینشن کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوگا. اس سے ایک تو یہ کہ کوالٹی بہتر ہوگی اور سیریس کینڈیڈیٹس آئیں گے اور ٹائم اسپین کم ہوگا. تو باقی ڈیٹیلز میرے خیال میں چیئرمین صاحب کے بعد میں کوشچن گزارش یہ کہ جی ایک گورنمنٹ کا ایک سول سروس ریفارمز کا ایک ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے اور بہت ساری ریفارمز جو ہیں وہ ہو بھی چکی ہیں. FPSC بھی انہی ریفارمز کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے FPSC بھی ریفارمز کے اوپر گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہے. جو پہلا ہم نے اس میں جو انیشیٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی ایک پریلیمنری ایگزام، MCQ بیسڈ پریلیمنری ایگزام یا اسکریننگ آپ کہہ لیں، اس کو انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ اس کی وجوہات کچھ SPM صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں، CPM صاحب نے کچھ میں آپ کو گزارش کر دوں گا. تو اس پہ پچھلے 2-3 سال سے کام ہو رہا تھا اور یہ جب پچھلی دفعہ کیبنٹ میں گیا، یہ دسمبر 2019 میں گیا تھا، تو اس وقت کچھ کیبنٹ کی اس پہ ریزرویشنس تھیں اور انہوں نے جو کنوے بھی ہوئیں اور یہ ایز این ایجنڈا اپروو نہیں ہوا. جو ریزرویشنس تھیں وہ ارباب صاحب نے آپ کو گزارش کر دی ہیں. تو اس کے اوپر پھر ہم نے کام کیا، ڈیٹا انالیسس کیا، بہت سارا پچھلے 5 سالوں کے ڈیٹاز نکالے اور دیکھے کہ یہ جو کنسرن ہے کہ کیا کیونکہ ابھی کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ جو ریگولر ویکینسیز ملتی ہیں ہمیں تھرو دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، کچھ جگہوں کی وہ پوری طرح سے فل نہیں ہو پا رہی ہوتی، وہ کیری فارورڈ ہو جاتی ہیں. چونکہ کوٹا بیسڈ ہے تو وہ کوٹا کہیں اور جاتا نہیں ہے، وہ کیری فارورڈ ہو جاتا ہے. اگر اس دفعہ بلوچستان کو فار ایگزامپل 10 سیٹیں ہیں اور اس میں سے 6 فل ہوئی ہیں اور اگلی دفعہ بھی 10 ہوں گی تو وہ اگلی دفعہ پھر 14 ہو جائیں گی، تو ان کے پاس پھر زیادہ اپرچونٹی ہو جاتی ہے سلیکشن کی. یہ جس کا ڈیٹا کا ذکر ارباب صاحب نے کیا وہ اس طرح سے ہم نے کیا، پچھلے 5 سال کا نکالا. ہم نے تو خیر پورے سارے پروونسز کا اور ریجنز کا ہم نے نکالا، لیکن خاص طور پہ جو کنسرن تھا بلوچستان کا، گلگت بلتستان کا، AJK کا، فاٹا کا، سندھ رورل کا، کہ یہاں سے بچے کم آتے ہیں تو اسکریننگ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اور زیادہ کم ہو جائیں. تو چونکہ اس پہ تھریش ہولڈ ہم نے 33% رکھی ہے پاسنگ مارکس، تو ہم نے وہ سارا ڈیٹا نکالا جو جن بچوں نے ان 5 سالوں میں اپنے اپنے رسپیکٹیو امتحانوں میں 33% کمپلسری سبجیکٹس میں انہوں نے نمبرز اچیو کیے ہیں. ویسے ہماری CSS کی پاسنگ مارک 40% ہے کمپلسری سبجیکٹس کی، اور آپشنل کے لیے 33 ہے، لیکن اوور آل 50% ایگریگیٹ ہے. لیکن چونکہ ہم نے تھریش ہولڈ ایک ڈٹرمن کرنی تھی کہ کہاں پہ میکسیمم ہمیں بچے مل جاتے ہیں، پول مل جاتا ہے جو اپیئر ہوں گے، اپلائی کریں گے اور اپیئر ہوں گے، تو ہم نے وہ 33% پہ کیلکولیٹ کیا. اور تقریباً ہمیں اینی ویئر بٹوین 400 to 600 کینڈیڈیٹس ان ریجنز میں سے جن کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں امتحان کے لیے، جو اپیئر ہوتے ہیں
تقریباً بلوچستان کے جو میں نے ایریاز کا ذکر کیا، ان میں سے ہر سال ایوریجنگ 400 سے 600 کے درمیان بچے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں جو اپلائی کرتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں، وچ از اے ویری گڈ نمبر. اگر دیکھیں ہمارا کام تھا کہ ہم یہ انشور کریں کہ پارٹیسپیشن میکسیمم ہو. اب آگے کتنے فردر جو سی ایس ایس کا ریگولر ایگزام ہے اس میں کتنے پاس ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی محنت پہ متعین ہے، وہ ڈٹرمن کرتی ہے. تو اس لیے پھر ہم یہ سارے کیلکولیشنز لے کے اور اپنی ریکمنڈیشنز لے کے کیبنٹ کے پاس گئے، اور کیبنٹ پہ اس پہ کافی بحث ہوئی. کچھ آؤٹ رائٹلی ہمیں سپورٹ ملی، کچھ کی کچھ آبزرویشنز بھی تھی، ویری ویلڈ آبزرویشنز، جو پھر ہم نے انکارپوریٹ کی. کچھ آنریبل ممبرس کی آف دا کیبنٹ کی کچھ آبزرویشنز تھیں جو پھر ہم نے اپنی اسکیم آف تھنگس میں ان کو انکارپوریٹ کیا مزید بہتر بنانے کے لیے. تو اب یہ انشاءاللہ اگلے سال سے جو 2022 کا سی ایس ایس ایگزام ہوگا اس سے پہلے ہم یہ انٹروڈیوس کروائیں گے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو سائیکل ہے امتحان کا وہ فیبرری میں شروع ہو جاتا ہے. ہمارے اشتہار اکتوبر میں تقریباً آ جاتا ہے، اکتوبر نومبر میں، اور ہمارا جو سی ایس ایس کا ریٹن ایگزام ہے وہ فیبرری میں ہو جاتا ہے. اس دفعہ چونکہ یہ ایک نئی انٹرونشن آ رہی تھی، اور جب تک ظاہر ہے اس کو کیبنٹ اپروو نہ کرے، اور ہمارے جو سی ایس ایس کے رولز ہیں کمپٹیٹیو رولز 2019 ہیں اس میں امینڈمنٹ نہ ہو، اور وہ امینڈمنٹ کے لیے بھی ہم نے ایک تو نیا انٹرونشن تھا، ہم نے کیبنٹ کے پاس جانا تھا، اور وہ رولز کی جو امینڈمنٹ ہے وہ کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ ہم اگلے سال سے اسکریننگ ٹیسٹ کروائیں گے. یہ انکارپوریٹ ہم نے کرنا تھا اپنے رولز میں، تو اس کے لیے بھی ہم پھر کیبنٹ کے پاس گئے. تو ہم چونکہ آلریڈی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، ہم اکتوبر میں اشتہار دے دیتے ہیں، ابھی نومبر شروع ہو چکا ہوا ہے، اور چونکہ یہ انٹرونشن کرنی تھی تو اب ہم یہ کریں گے کہ ہمارا انشاءاللہ 14 نومبر کو اشتہار آ جائے گا. اس میں تقریباً ہم 1 مہینے کا ٹائم دیں گے بچوں کو اپلائی کرنے کا، اور ہم نے جو ابھی ٹینٹیٹیو ڈیٹ رکھی ہے ہم فیبرری کے مڈل میں تقریباً 15 سے 20 فیبرری میں ہم یہ ایم سی کیو بیس ٹیسٹ کروائیں گے. یہ 200 نمبروں کا ایم سی کیو بیس ٹیسٹ ہوگا، اور جیسے ارباب صاحب نے کہا کہ وہی سبجیکٹس ہوں گے جو بچے ریگولرلی کمپلسری سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں. اور یہ بچے جو سیریس کینڈیڈیٹس جو امتحان دیتے ہیں سی ایس ایس کا، وہ 4 5 6 مہینے پہلے اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا اندازہ ہے کہ انہوں نے یوزولی جو فیبرری میں ریٹن امتحان ہو رہا ہے اس کی آلریڈی انہوں نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے. انہی میں سے ہم ایم سی کیو بیسڈ کریں گے، کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، اور 33% ہے. اور ہمارا تقریباً طریقہ کار جو پہلے بھی ایم سی کیو بیسڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ 1 question 1 minute for 1 question. تو اگر یہ 200 نمبروں کا ہے تو 200 منٹس اسائن ہوں گے اس کو. 1 پیپر ہوگا، 1 دن آئیں گے وہ پیپر کریں گے. جو اس میں ٹرانسپیرنسی کا لیول ہے وہ یہ ہے کہ 2 شیٹس ہوں گی، وہ چونکہ وہ مارک کرنی ہوتی ہیں، ایم سی کیو بیس میں تو صرف نشان لگانا ہوتا ہے. تو 1 کاپی ہم رکھ لیں گے، 1 کاپی کینڈیڈیٹ اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اسی شام کو جس دن امتحان ہوگا ہم جو اس کی ہے جو آنسرز کی وہ ہم اپلوڈ کر دیں گے. تو ہر بچے کو یہ خود پتہ لگ جائے گا. ہم تو اپنا رزلٹ 10-15 دن کے بعد اناؤنس کریں گے، چونکہ ہم نے وہ مشین کے تھرو ان کو سارا گزارنا ہے اور وہ کیلکولیشن ہونی ہے اور ساری چیزیں، تو ہمیں 10-15 دن لگیں گے فارملی رزلٹ اناؤنس کرنے کو. لیکن کینڈیڈیٹ کے پاس وہ شیٹ ہوگی جو اس نے اٹیمپٹ کیے ہوئے آنسرز اس دن کے، شام کو ہم اپلوڈ کر دیں گے وہ کی آنسرز کی. تو سیم ڈے ہر بچی کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیسا پرفارم کیا ہے اور کیا ہے، اور بیسنگ آن دیٹ، کیونکہ یہ پھر ایک کرائٹیریا بن جائے گا ٹو اپیئر ان دی ریگولر سی ایس ایس ایگزام. تو اسی دن سے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کر دے گا، اور اس کے لیے بھی ہم اس کو سفیشینٹ ٹائم دے رہے ہیں. ہم تقریباً یہ فیبرری 20 جیسے میں نے کہا کہ یہ 20 فیبرری کو تقریباً ہوگا، اشتہار میں ڈیٹس آ جائیں گی. ہم جو ریگولر سی ایس ایس ایگزام ہے وہ ہم 30 مئی کو پلان کر رہے ہیں. سو ایٹ لیسٹ 3 مہینے ان کے پاس پھر بھی ہوں گے، مارچ، اپریل اور مئی کے، کہ وہ اپنی ریگولر سی ایس ایس کے ایگزامس کی تیاری کر سکیں. تو یہ کہ جی کوئی نئی چیز ہم نے پیش کر دی ہے اور جلدی ہم نے کر دی ہے، وی ور مائنڈ فل، کیبنٹ نے بھی ہمیں اسی طرح سے ڈائریکٹ کیا تھا. تو ہم نے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو 2019 میں یہ ریجیکٹ ہوا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم نے یہ بہت جلدی یہ کام ہم کر رہے ہیں، تو یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا.
کہ ہم جلدی جلدی وہ کر کے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیں گے تو یہ ان کے لیے جو پہلی دفعہ چونکہ یہ پیش ہو رہی ہے چیز تو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو اس دفعہ ہم نے اس کو ٹائم اس طرح سے اسپریڈ کیا ہے کہ سفیشینٹ ٹائم جو ہے اس میں ہو جائے گا. ایک امپورٹنٹ چیز اور اس میں یہ ہے کہ ایم سی کیو بیسڈ جو پریلیمنری یا اسکریننگ ٹیسٹ ہے اس کی نمبر آف اٹیمپٹس کوئی نہیں ہے. یہ پری ریکوزٹ تو ہے کہ اگر وہ بچہ پاس کر لیتا ہے تو وہ سی ایس ایس کا پیپر دے سکتا ہے, کمپلسری آپشن دے سکتا ہے. لیکن اگر وہ فرض کریں نہیں کوالیفائی کر سکتا تو وہ پھر بھی دے سکتا ہے اگلے سال, اور لیکن اس کو پھر یہ ایم سی کیو بیسڈ ٹیسٹ دوبارہ دینا ضروری ہوگا. یہ چاہے وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں یہ جو ارباب صاحب نے کہا کہ 40,000 اپلائی کرتے ہیں, 18-20,000 اپیئر ہوتے ہیں. بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تیاری اس لیول کی نہیں ہے تو ہمیں یہ اٹیمپٹ یا اپنا چانس ضائع نہیں کرنا چاہیے, تو وہ نہیں آتے امتحان دینے کے لیے. تو اگر کچھ بچے یہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ذرا ایک دفعہ دے کے تو دیکھیں پریلیمنری کیسا ہوتا ہے, نئی انٹروینشن ہے, کیا چیز ہے, اور اگر وہ اگلا امتحان سی ایس ایس کا نہیں دینا چاہتے تو بے شک نہ دیں. لیکن اس کے اوپر کوئی نمبر آف اٹیمپٹس پہ قدغن نہیں ہے. جو ایم سی کیو بیس ٹیسٹ ہوگا یہ مینڈیٹری تو ہے فار سی ایس ایس ایگزامینیشن, لیکن اس کے لیے جیسے 3 اٹیمپٹس ہیں, اس کی نمبر آف اٹیمپٹس کوئی فکس نہیں ہے. ہاں 2 چیزوں بہرحال ہمارے رولز میں ہے کہ ایج اور نمبر آف اٹیمپٹس فار سی ایس ایس ایگزامینیشن. ایج جو ہماری 22 سے 30 ہے, یہ ود ان دیٹ پیریڈ ہی اس نے یہ امتحان دینے ہیں اور کوالیفائی کرنے ہیں. اور جو سی ایس ایس کا آبویسلی جو ہے ریٹن ایگزام, اس کی 3 اٹیمپٹس جو ہیں وہ لازمی ہوں گی. ہم نے یہ کرنے سے پہلے, اور جیسے ہمیں کیبنٹ نے ہدایت دی, ہم نے بہت سارے ملکوں کی جو سول سروس کی جو انٹری کے ان کے طریقہ کار ہیں وہ ہم نے دیکھے. جو ڈیولپڈ کنٹریز تھیں اس میں ہم نے یو کے, آسٹریلیا اور سنگاپور کی سول سروس کی بڑی تعریف ہوتی ہے. ہم نے ان کے ماڈلز کو دیکھا, اور اپنے ریجن میں ہم نے انڈیا, بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ماڈلز کو ہم نے اسٹڈی کیا. اسی لیے یہ کافی زیادہ ٹائم لگا فرام دا پریویس کیبنٹ میٹنگ ٹو دس کیبنٹ میٹنگ. اور یہ وہ ہیں جن کی سروسز کی تعریف کی جاتی ہے. ہم نے ان سارے ماڈلز کو اسٹڈی کیا, اور اس کے مطابق ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اچھے پوائنٹس ان کے تھے ان کو لے کے اس طرح سے پھر ہم نے ان کو ٹیلر کیا. چونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے تو ہم ایک تو اس کی تشہیر ضروری ہے, وہ ہمارا آج یا کل یا میکسیمم سنڈے تک ایک ایڈوانس نوٹس پرنٹ ہو جائے گا کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے. اور کیا ہم کچھ سیمپل پیپرز ہیں جو اپلوڈ کریں گے کہ کس طرح کا یہ جو 200 نمبر ہم کہہ رہے ہیں اور ہم کمپلسری سبجیکٹس کہہ رہے ہیں, یہ کس طرح کا پیپر ہوگا. ایم سی کیو بیسڈ پیپر ہے تو ہم اس میں سیمپل پیپرز یا ماڈل پیپرز آپ کہہ لیں, وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً اپلوڈ کریں گے اپنی ویب سائٹ پہ. تو بچے اس کو بھی دیکھ کے اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں, یا ایک اندازہ ان کو ہو سکتا ہے کہ جو فائنل پیپر آئے گا وہ کس طریقے سے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا. ٹرانسپیرنسی وغیرہ کا میں نے آپ کو بتا دیا, 33 مارکس ہوں گے. اچھا یہ جو ہے نا کہ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں, ون آف دا ریزن کہ ہم جب, جیسے میں نے کہا کہ مختلف ملکوں سے ہم نے یہ پڑھے, ان کے ماڈلز کو پڑھے. ہم جب سی ایس ایس کے جو بھی بچے اپلائی کرتے ہیں تو جو وہ اپنے وہ پرفارمرز وغیرہ سائیکلوجیکل کے فل کرتے ہیں, اس میں ہم یہ بھی ایک کالم ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم اپنا سسٹم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. ایف پی ایس سی میں انڈکشن کا سی ایس ایس کا سسٹم, میرا خیال ہے کہ میں اگر ایک فیئر اسیسمنٹ لگاؤں تو 70-80% بچے نے یہ ریکمنڈیشن اپنے ان میں لکھتے ہیں کہ اسکریننگ ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ ایک جم غفیر آ جاتا ہے امتحان دینے کے لیے, اور ظاہر ہے اس سے ہمارا کام بڑھتا ہے. اور جیسے ارباب صاحب نے کہا کہ ہمیں تقریباً 20 مہینے 2 سال ہمیں اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. 2 سال بعد پتہ یہ لگتا ہے کہ جی 18,000 جو اپیئر ہوئے تھے ان میں سے 350-400 پاس ہوئے ہیں. وہ بچے بیچارے جو نہیں پاس ہوئے وہ پھر ہم انٹرویو ہوتا ہے, پھر وہ میرٹ بنتا ہے, کوٹا سسٹم ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ ساری چیزیں کر آ کے 2 سال بعد وہ اکیڈمی جاتے ہیں. پھر وہ جو نہیں پاس ہوئے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ پھر اگلے امتحان کی تیاری کرتے ہیں. 3 اٹیمپٹس ان کے پاس ہیں. تو پریکٹیکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو منیمم ہماری ایج ہے وہ 22 ہے اور میکسیمم 30 ہے. موسٹ آف دی کینڈیڈیٹس جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یہ سی ایس ایس میں اپیئر ہونے میں, وہ 22 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک ادھر ہی پھنسے رہتے ہیں. اور فائنلی جب تیسری اٹیمپٹ میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں کوالیفائی کر سکے
تو پھر اپنا وہ کچھ اور ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, کچھ اور کرنا شروع کرتے ہیں. تب تک کافی ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے. ان کی جو اکیڈیمک کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں, گریجویشن یا ماسٹرز کیا ہوتا ہے, اس کو 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں, چیزیں ان کو اس طرح سے یاد نہیں رہتی. مارکیٹ فریش لوگوں کو لیتی ہے یا ایکسپیرینس لوگوں کو لیتی ہے. یہ نہ فریش ہوتے ہیں نہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ہمارا یہ بھی ایک ارادہ ہے اور بچوں کا یہ خود ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو کریں, جلدی جلدی کریں. 3 اٹیمپٹس اگر لیٹ سے 22 سے ہم ایک سال میں پروسیس کر لیں, 25-26 پہ یا وہ ان ہے یا وہ آؤٹ ہے. اور اگر وہ آؤٹ ہے تو پھر وہ اپنا اور اس کے پاس ایونیوز ہیں کہ وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے وہ وہاں پہ اپنا جو ہے وہ قسمت آزمائے. اور اسی چیز میں نہ پھنسا رہے کہ میں نے چونکہ CSS دینا ہے تو اس لیے میں وہ اس کے اندر پھنسا رہتا ہے اور اس کی جو ایج جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. باقی یہ جنرلی یہ چیزیں ہیں. اگر اس میں آپ کوئی اگر آپ کی آبزرویشنز ہیں, کوئی سوال ہیں تو میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو جو آپ کے سینٹر ہوں گے وہاں کیا ایسا ماحول ہوگا کہ بچے اس میں مطلب پیپر دے سکیں؟ اچھا, یہ پہلے کا سوال جواب میں دیتا ہوں, دوسرے کا پھر یہ دے دیں گے. اردو کو دیکھیں, اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس میں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے, پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیو بھی ہیں, ہماری ایک کیبنٹ کمیٹی آن انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہے ان کی بھی ڈائریکٹیو ہے کہ اردو کو اس کے مطابق جو ہمارا ایک نیشنل لینگویج ہے اس کے مطابق اس کو کیا نام ہے اس کی درجہ بندی ہونی چاہیے. اس میں میرے خیال میں یہ دس از سم تھنگ جو آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ کہ انہوں نے جو ریکمینڈ کیا ہے اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے. اس میں انیشیلی انہوں نے اسٹارٹ کیا صرف 20 مارکس ہے, ٹھیک ہے, لیکن کم از کم یہ ایک بگننگ ہے کہ ہمارے دیکھیں ہمارا جو اوور آل نظام ہے پاکستان میں تعلیم کا, اس میں کتنے پرسنٹ اردو میڈیم ہے. A large majority is basically they come from the Urdu medium. اس کو ہم نے ڈس ایڈوانٹیج پہ ڈالا ہوا ہے بیکاز وہ انگریزی میں نارملی فیل ہوتے ہیں. اکثر اگر آپ نے دیکھنا انگلش ایسے میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ایک بریلینٹ بچہ ہوگا لیکن اس کی انگریزی کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا انہوں نے اس کو ایکولائز کرنے کی کوشش کی ہے, میرے خیال میں یہ ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ جو اردو میڈیم لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہم نے ایج دیا ہے اس میں. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نہیں یہ بھی نہیں کہتے کہ جو انگلش میڈیم ہے اس کو ہم ڈس ایڈوانٹیج نہیں کرنا چاہتے, لیکن ایٹ لیسٹ جو انگلش میڈیم والا ہے اس کو کم از کم اردو کی سمجھ تو ہو, بیسک اردو تو وہ بول سکتا ہو, لکھ سکتا ہو. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا انٹرونشن ہے, ایک نیشنل جو ہم نے ایک کوہیژن ہم نے کریٹ کر لی ہے. وہ ہمارا کوئی وہ تو اردو ہی ہے, انگریزی تو نہیں ہے نا. دوسرا میں ایک چیز ایڈ کروں گا اس میں کہ ظاہر ہے جو انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اردو ذرا مشکل ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت وائڈ رینجنگ سب ہوگا اور جہاں سے مرضی ہم پوچھ لیں گے. ہمارا جو بھی پیپر بنتے ہیں اس سے پہلے ایک سلیبس بنتا ہے اور اس سلیبس کے اندر سے پھر کویشچن پیپر جو ہے وہ بنتا ہے. تو یہ چونکہ ابھی MCQ میں ابھی 20 نمبر کا ہے تو اس کا ہم مناسب سا سلیبس بنائیں گے تاکہ وہ جو جن کو وہ سمجھیں گے کہ ہمیں یہ ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا, ہم نے تو ساری عمر اردو پڑھی نہیں, یہ نہیں, تو ان کو بھی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. اور یہ اردو جو اسپیکنگ والے ہیں یہ بھی ذرا مین اسٹریم میں آئیں آہستہ آہستہ. ان کو بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے ہم یہ نمبر بڑھائیں, وہ تو خیر ٹائم ول ٹیل کہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں, کس طرح سے یہ پارٹیسپیشن آ رہی ہے. لیکن یہ تھا کہ ایز اے فرسٹ انٹرونشن پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی, ڈائریکشن تھی. کئی دفعہ آپ نے ان کی تقریروں میں بھی سنا ہوگا یہ. تو یہ اس لیے ہمارا یہ خیال تھا کہ بہت سارا سیگمنٹ جو ہے وہ شاید اس لیے نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا, ادروائز وہ بڑے بریلینٹ اردو اسپیکنگ کے بچے بہت بریلینٹ ہوتے ہیں کئی, تو ان کو تھوڑا سا اس میں شامل کرنے کے لیے ہم نے یہ انٹروینشن. جی پلیز. جیسے کہ آپ نے بولا کہ ہم اردو کو جو ہے نا پروموٹ کریں کہ آپ نے اردو ایڈ کیا, بہت اچھی چیز ہے, لیکن جو انٹرویو ہوتا ہے وہ تو سارا انگلش میں ہوتا ہے نا, تو کیا اس میں بھی 50-50 نہیں ہونا چاہیے تاکہ اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے؟ میں گزارش کروں کیونکہ انگلش اگر ہماری دفتری زبان ہے تو اردو ہماری قومی زبان ہے, تو دونوں 50-50 ہوتے ہیں. بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. ابھی ایسا ہی ہے کہ پری ڈومیننٹلی انگلش میں ہوتا ہے. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ انگلش میں سوال جواب کیا جائے, لیکن یہ کوئی ایسا رول نہیں ہے جہاں پہ کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے
کہ کہیں وہ پراپرلی اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ یا اس کو مناسب لفظ نہیں انگریزی کے مل رہے، تو وہ اردو میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو 4 نمبر کاٹ لیتے ہیں کہ اگر اس نے اردو کا ایک بھی لفظ بول. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، میں کمپلیٹ کر لوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم انگریزی میں سوال کر لیتے ہیں، پھر اس کو اردو میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا یہ مقصد ہے. کئی اس کو اگر نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو پھر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس سے اردو میں کہتے ہیں کہ یہ سوال. اب اس کی مرضی ہے. دیکھیں اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ہماری ساری جو آفیشیل کورسپونڈنس ہے وہ سارے انگلش میں ہے. اس نے جب سروس میں آنا ہے تو اس نے جو بھی فائل ورک یا جو بھی چیزیں آگے اس کی ہونی ہیں وہ ساری انگلش میں ہونی ہے. سو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف انگلش. لیکن جیسے اب یہ اردو کی طرف بات چل رہی ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ 70-72 سال میں اس کو انٹروڈیوس کیا MCQ کو، آگے ہماری اور بھی ریفارمز چل رہی ہیں کہ آگے جو مین ایگزام ہے اس کو کس طرح سے ہم نے ریفارم کرنا ہے. اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی وہ ظاہر ہے وہ بھی ساری چیزیں ہم کیبنٹ کے پاس لے کے جائیں گے. ابھی ارباب صاحب ہمیں اس میں بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اور ریفارمز اگر ہم نے FPSC میں لے کے آنی ہے تو وہ کون سی ریفارمز ہو سکتی ہیں، کس طرح ہو سکتی ہیں. تو یہ آگے انشاءاللہ یہ چلے گی بات. جی ویلکم بیک اگین. آپ لوگوں نے چیئرمین صاحب کی پریس کانفرنس سن لی ہوگی اور پرابیبلی آپ لوگوں نے اپنے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے کہ جو آپ لوگوں کے لحاظ سے ریلیونٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو کچھ پوائنٹس میں نے بھی نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، ہم ان کو 1 by 1 ڈسکس کر لیں گے. اینڈ جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے اس میں ہمیں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اس ایگزام کو انٹروڈیوس کیوں کروایا گیا. تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ لاسٹ ایئر جیسے آلموسٹ 40,000 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا اور ان میں سے آلموسٹ 18,000 جو ہے اسٹوڈنٹس وہ اپیئر ہوئے تھے. اب جب اتنے اسٹوڈنٹس اپیئر ہو رہے ہیں تو 40,000 جو اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے ریسورس ڈسٹریبیوشن، ریسورس ایلوکیشن، سملرلی آپ کا لاجسٹکس، ان سب کو مینیج کرنا FPSC کے لیے بہت زیادہ پرابلم جنریٹ ہوئی. تو اس وجہ سے FPSC نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنا اس سسٹم کو اب ڈیوائڈ کیا ہے ایک قسم کا کہ وہ پہلے اسکریننگ کریں گے. اب اسکریننگ کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم فائدہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایگزام کے اوپر آ جائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں. تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ نمبر 1 سیریسنیس آف کینڈیڈیٹس ہمیں نظر آ جائے گی کہ کون کینڈیڈیٹ سیریس ہے اور کون کینڈیڈیٹ سیریس نہیں ہے. اور آبویسلی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری تیاری نہیں ہے CSS کے لیے، تو either we should go for CSS exam or not. تو ان کے لیے یہ کافی ایک قسم کا ایزی ہو جائے گا کہ ان کو اپنے لیے انالیسز کرنا ان کے لیے آسان ہوگا کہ ہاں ہمیں CSS ایگزام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. آبویسلی اسکریننگ ٹیسٹ دیں گے تو اس میں کافی حد تک ایمبیگوٹیز کلیریفائی ہو جائیں گی. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ جی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایزیلی بتا سکیں گے کہ ہاں بھائی ہماری تیاری ہے، ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. نمبر 2 ٹائم فیکٹر واز انکلوڈیڈ. ٹائم فیکٹر جو انکلوڈ کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے جی دیکھیں کہ پہلے آلموسٹ 2 years لگتے تھے سلیکشن کے لیے ٹل ایک اسٹوڈنٹ اکیڈمی جب جاتا تھا تو آلموسٹ 20 months لگ جاتے تھے. تو مگر اس جو اسکریننگ کا پروسیس انکلوڈ کیا ہے اس سے جو ٹائم فریم ہے وہ آپ کا ریڈیوس ہو کے آلموسٹ 1 year پہ آ جائے گا. تو جس طرح جو اسٹوڈنٹس موسٹلی جن کا اس میں CSS میں انٹرسٹ ہوتا تھا وہ 22 کے بعد جو ہے وہ اس ریس میں لگ جاتے تھے اور پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور 2 سال کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جی کہ ہمارا رزلٹ آئے گا اور کینڈیڈیٹ پھر نیکسٹ اٹیمپٹ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے تھے. تو اس وجہ سے یہ کافی ایشو جنریٹ ہوتا تھا. تو اس ایشو کو ریزالو بھی کیا گیا ہے کافی حد تک اس پریس کانفرنس میں. تو پہلا آپ کے پاس ہے جی کہ ٹائم سیریسنیس آف کینڈیڈیٹس جو ہے اس کو چیک کیا جا سکے گا. دوسرا ٹائم فیکٹر آ جاتا ہے. جو تیسرے نمبر پہ ہے آپ کے پاس کہ ٹرانسپیرنسی اس کی کیسے دیکھی جائے گی. جو آپ کے پاس امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو کیسے چیک کر سکیں گے. تو دیکھیں جو آپ کا 200 marks کا یہ MCQs کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا جب آپ لوگ ٹیسٹ دے رہے ہوں گے تو آپ کو ایک کاربن شیٹ بھی دی جائے گی. اس کاربن شیٹ کے اوپر آپ اس کو کیا کریں گے سرکل کریں گے اور اسی دن شام کو آپ کو یہ جو آنسر کیز ہیں وہ اپلوڈ کر دی جائیں گی. جب آنسر کیز اپلوڈ کر دی جائیں گی تو آبویسلی آپ لوگ چیک کر سکیں گے. نمبر 1. نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. یہ جو آپ کے MCQs کا ٹیسٹ لیا جائے گا یہ آپ کے کمپلسری سبجیکٹس ہیں. یہ آپ کے سارے کمپلسری سبجیکٹ سے ہیں. ٹوٹل آپ کے 6 کمپلسری سبجیکٹ ہیں تو 6 کمپلسری سبجیکٹ سے لیا جا رہا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ
آپ کا اردو بھی انکلوڈ کیا گیا. اور یہ کن اسٹوڈنٹس کے لیے انکلوڈ کیا گیا؟ جو موسٹلی بیکورڈ ایریاز ہیں, جن کی اردو اچھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اردو پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوگی. اور پلس یہ کہ اردو کا جو سلیبس ہوگا وہ FPSC جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم پروبیبلی نیکسٹ منتھ وہ اپلوڈ کر دے گا. تو آبویسلی ہمیں جب سلیبس مل جائے گا تو تیاری کرنے کے لیے کافی ہمیں آسان ہو جائے گا. نمبر 3, اب جو FPSC کی جو اب ایڈورٹیزمنٹ آئے گی, جو ایگزام میں ڈیلے آ رہا ہے, اس چیز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جو FPSC ایگزام لے گا, اب اس کی جو ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے دیٹ از 14 نومبر کو ایڈورٹیزمنٹ آئے گی. 14 نومبر کو ایڈورٹیزمنٹ آئے گی اینڈ 20 فیبرری تک آپ لوگوں کے ایگزام ہوں گے, جو آپ کا اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا. اور اسکریننگ ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہوگا FPSC جو آفیشلی اناؤنس کرے گا وہ آلموسٹ 10 to 14 ڈیز لے کے وہ آپ کو جو ہے آفیشلی اناؤنس کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کو آلموسٹ مئی کے اینڈ تک آپ کے ایگزام جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہوں گے. CSS کا ریٹن ایگزام ایکسپیکٹڈ ہوگا. تو یہاں تک تو جو ہماری ساری کی ساری باتیں ہوں گی یہ تو پریس کانفرنس سے ہوگی. اور یہ سارے ہم نے اس میں اسکریننگ ٹیسٹ کو کوئی ڈسکس نہیں کیا کہ اسکریننگ ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. تو اسکریننگ ٹیسٹ میں ایک اور بات, اب اسکریننگ ٹیسٹ کے سلیبس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اسکریننگ ٹیسٹ کے سلیبس میں آپ کے پاس اسلامک اسٹڈیز ہے جو 20 مارکس کی ہے. اردو جس کا سلیبس ابھی تک ڈیفائن نہیں ہے مگر ود دا پیسج آف ٹائم آبویسلی اس کو ڈیفائن کیا جائے گا, وہ بھی آپ کے پاس 20 مارکس کا ہے. انگلش ووکیبلری کمپریہنشن اور اسی طرح گرامر یوزج جو ہے وہ آپ کے پاس 50 مارکس کا ہے. جنرل ایبلٹیز آپ کے پاس 60 مارکس کا ہے. اور باقی جنرل نالج میں ایوری ڈے سائنس دیٹ از GSA جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی, پاکستان افیئرز اینڈ کرنٹ افیئرز کا جو پورشن 50 مارکس کا انکلوڈ کیا گیا. تو اب آپ کو یہ قسم کا آپ لوگوں کا جس طرح GRE SAT کا جو ٹیسٹ ہوتا تھا یہ بالکل اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں. یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں, اسی پیٹرن کو فالو کیا جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. اور پلس جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں 33% جو ہے وہ پاسنگ کرائیٹیریا رکھا گیا. اب اس میں موسٹلی اسٹوڈنٹس کا یہ کنسرن تھا جی جو بیکورڈ ایریا سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایشو جنریٹ ہو جائے گا تو ان کو وہ تو اٹیمپٹ نہیں دے سکیں گے. تو FPSC نے پاسٹ 5 ایئرس کا ڈیٹا انالیسس کرنے کے بعد یہ دیکھا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو بیکورڈ ایریا سے ہیں جیسے AGK ہو گیا, GB فاٹا ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, سندھ رورل ہو گیا, ان اسٹوڈنٹس کا چیک کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ کتنے اسٹوڈنٹس اپلائی کرے تھے اور کتنے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 33% پہ یا میکسیمم اسٹوڈنٹ کہاں پر آ کے پاس ہو رہے ہیں. تو میکسیمم جو انہوں نے اسٹوڈنٹس چیک کیے ہیں وہ 33% پہ پاس ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا جو کرائیٹیریا رکھا گیا دیٹ از 33%. اور اس کو تیاری کرنے کے لیے اتنا کوئی کوئی پرابلمٹک چیز نہیں ہے. یہ آبویسلی جب آپ اس کی تیاری کریں گے تو یہ آپ کو آگے بھی CSS کے جو ایگزام ہوگا اس میں بھی آپ کو ہیلپ کریں گے کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو 20 مارکس کے MCQs پوچھے جائیں گے. تو اس میں اب آپ لوگوں کو انالیسز آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے آپ لوگوں نے یہ چیزیں لے کر چلنی ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایریا کو پراپرلی ڈیوائڈ کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے, جیسے GSA کا زیادہ پورشن ہے تو اس کو زیادہ ٹائم دیں. ٹھیک ہے, سملرلی آپ کے پاس پاک افیئرز کرنٹ افیئرز ان کے MCQs کو میمورائز کریں. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے ریلیٹڈ اسکریننگ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جیسے ہماری اکیڈمی ہے سول سروسز پریپریٹری اسکول CSPS, اس کا جو سیمینار ہے دیٹ از آن 6 نومبر. اور آفنلی ریگولرلی یہ سیشن ہوتے رہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کریں اینڈ وی وش یو ویری بیسٹ آف لک. تھینک یو.